जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर हैं प्रोग्राम अकीदत के फूल में, और आप अपनी अकीदत का इज़हार जारी रखिए। टेलीफ़ोन नंबर्स स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगर आप कसीदा, मंक़बत, नुहा, मरसिया, हम्दो-नात पढ़ना चाहें तो ज़रूर आइए। अक़वाल मासूमीन भी अगर आपके पास हैं माशाअल्लाह, तो अपना इल्म जो है लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि उनकी भी रहनुमाई हो, हम सब की रहनुमाई हो। तो कोर्स का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। ब्रेक के बाद पहले कॉलर आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पूरा मेरा नामुकम्मल हो गया था, मैं पूरा करना चाहती हाँ हूँ। बहन, आप ऐसा कीजिए, वो पूरा मैं सिर्फ के पढ़ूंगी। हाँ तैतुलर्ज़ में पढ़िएगा, बस ये पॉइंट था जी। पढ़िएगा जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मैं ताज़ियत पेश करती हूँ। मैं ज़हरा मासूमीन अलैहिस्सलाम, बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का और हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है बीबी पाक ज़हरा अलैहिस्सलाम की ताज़ियत पेश करती हूँ। सब मोमिनात को जज़ाकल्लाह। ये आप दोबारा तरन्नुम में, बहन मैं वही चाह रहा था कि अगर आप अकेली पढ़ रही हैं तो तरन्नुम में ना पढ़ें, यानी तर्ज में। ये जो आप पढ़ रही हैं वो तर्ज में है, तो तैतुलर्ज़ में जैसे इससे पहले आप रुबाई पढ़ के गई हैं वैसे पढ़ें। तो उतनी देर में एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अकीदत के फूल में सिस्टर आप लाइव हैं, मुनव्वर जहां साहिबा। हाँ मैं मुनव्वर जहां बोल रही हूँ, कन्नड़ से बोल रही हूँ। मुनव्वर साहब, मैं कितनी तारीफ करूँ आपके प्रोग्राम की। इस कदर खूबसूरत प्रोग्राम, इतना अच्छा मालूमाती प्रोग्राम नश्र किया है। पूरा हफ्ता बीबी फातिमा के ऊपर इतनी नॉलेज है जो लोगों को पता भी नहीं थी। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। खुदा आपको उसका अजर दे, और आप बहुत ही आपने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम के अंदर। मैं बहुत आपको अप्रिशिएट करती हूँ, और मैंने पैसा भी डाला है इसके अंदर ना माशाल्लाह, और मैं लिखा है मैंने बीबी फातिमा के लिए भी, और मैं इसकी रेगुलर कॉलर भी हूँ, और मैं जो भी इसका फंड्स होते हैं मैं देती हूँ। माशाल्लाह आप शामिल हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बीबी फातिमा पे मुनक़बत लिखी है, मैं सुनाती हूँ आपको। जी बिस्मिल्लाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खालिक की अता और इनायत है फातिमा, ईमान का मरकज और तहारत है फातिमा। 11 इमाम तो की माँ का शरफ मिला, नूरे नबी और नूरे इमामत है फातिमा। अहले अज़ा हुसैन के ज़हरा की दुआ है, कामिल शफा और शफाअत है फातिमा। जुल्मत कदों में इल्म और हक की शमा जलाई, दी का चिराग और हिदायत है फातिमा। बीबी के एहतराम में झुकता है आसमां, काबे की भी मेहराब इबादत है फातिमा। हर कल्ब को गरमा दिया तौहीद के इश्क से, ईमान का जुज़ और हरारत है फातिमा। हर अम्र में फिजा से मसावी सुलूक था, मीज़ान अदल की ऐसी अदालत है फातिमा। इनके वसीले से दुआ मकबूल होती है, एक ऐसा मोइज़ा और करामत है फातिमा। हर एक कदम हुजूर का साया बनी रही, हर अम्र में शरीक रिसालत है फातिमा। रब ने रिज से दूर किया अहले बैत को, कुरान में तकहीर की आयत है फातिमा। कुरान में अहले बैत से मवद्दत का हुक्म है, कारी नबी का अजर रिसालत है फातिमा। शहजादी कौनैन पर हो जान तसद्दुक, मोमिन की दिलो जान और चाहत है फातिमा। साया है फातिमा का मुनव्वर जो मुझ पर, हर सांस तेरे इश्क में इबारत है फातिमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया मोहतरमा मुनव्वर जहाँ साहिबा, शाराए अहले बैत अलैहिस्सलाम है माशाल्लाह। जैसे सिस्टर ने बताया, हम सब भी ने इस्तिफ़ादा किया। हिदायत टीवी के जो उलमा कराम के प्रोग्राम थे जो अयाम फ़ातिमा से मुतालिक थे, बेहतरीन मालूमात उन तक पहुँची है, हम सब तक पहुँची है। तो इन्होंने ये एक और पॉइंट बताया कि ये तमाम हिदायत टीवी के फ़ंड्स भी माशाल्लाह देती है। तो इन्हीं को फॉलो करते हुए हम सबको जो हिदायत टीवी से हासिल कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लौटाने की जब बात आए तो इसको भी भूलना नहीं चाहिए। और इस फंड्स में आपकी जितनी भी इस्तात है, जितना भी मौला ने आपको तौफीक दी है, तो उसमें आप ज़रूर याद रखिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्बास हैदरज़ादी और मैंने नोहा सुनाना। जी बेटा अब्बास हैदरज़ादी ज़रूर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। पहलू भी शिकस्ता है,
تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال ہے یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، اس ماں کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ در تیرے بھی بس جان اتنی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، سیدہ تربت بھی شکستہ ہے، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چیترو بیٹے عباس حیدر زیدی، آپ نے نوحہ پیش کیا، اور جی کالز بھی جاری ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو کال تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بہترین رہنمائی ہمارے سب کے لیے کہ ہم جب بھی ملیں ایک دوسرے کو سلام کہہ رہے ہیں، اور اگلی پوائنٹ پر بات کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ میرا نام ثانیہ زارا ہے، جی میں بی بی فاطمہ کی شان میں ایک سلام پڑھنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور پڑھیے، آپ پتہ ہے کہ آپ تحت الرس میں پڑھیے، ترنم میں نہ پڑھیے گا، جی یعنی طرز میں نہ پڑھیے۔ جی بسم اللہ۔ دنیا آپ جی ثانیہ زارا، آپ سے وہی گزارش ہے کہ آپ ترنم میں، یہ آپ جس طرح بھی پڑھ رہی ہیں طرز میں پڑھ رہی ہیں، تو اس میں اگر آپ نہ پڑھیں، جو بالغ ہماری بہنیں ہیں، بڑی بہنیں ہیں، ان سے یہ گزارش ہے اکیلی جب آئیں تو وہ طرز میں نہ پڑھیں، تحت الرس میں بغیر طرز کے پڑھیں۔ تو یہ ریکویسٹ ہے، میں بار بار کروں، شاید ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی، یا جب میں کہتا ہوں ان کی کال ہولڈ پہ ہوتی ہے یا وہ ٹی وی سے سن رہی ہوتی ہے، لیکن آغاز میں جو نئے ویورز ہوتے ہیں انہیں سے میں گزارش کر دیتا ہوں، لیکن پھر بھی جو نئے ویورز ہیں ان سے میں ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا، ہماری بہنوں کے لیے خاص طور پہ، کہ جو اکیلی پڑھیں وہ طرز میں نہ پڑھیں، ترنم میں یعنی نہ پڑھیں، گانے کے انداز میں جیسے سر میں کہتے ہیں جسے، اس میں نہ پڑھیں، تحت الرس میں سیدھا جیسے شاعری پڑھی جاتی ہے اس انداز میں پڑھیں۔ تو کوشش تو کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی، لیکن امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ اس کا اور دیگر جو بہنیں وہ خیال رکھیں گی۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ان پوائنٹس کی کہ جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہیں، جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں بتائے۔ تو جب ملے تو سلام کرے، یہ تو ہو گیا۔ دوسرا ہے جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ تو ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنا عام حالات میں یہ بھی فرض ہی ہے، لیکن جب وہ بیمار ہو اس کی عیادت کے حکم سے متعلق بہت اہمیت کا یہ ذکر ہے۔ تو ہمیں جب کوئی مسلمان بہن بھائی ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عیادت کریں۔ اب تو بہت مشکل، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، یا باقاعدہ اپائنٹمنٹس جو ہیں، ہم اتنا زیادہ بزی ہیں اس معاشرے میں خاص طور پہ، لیکن جو ٹائم نکالنے والے ہیں، جو اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود ایک سہولت دے رکھی ہے، ایک توفیق دے رکھی ہے، تو یہ ضرور ایسا اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی کالر ہمارے ساتھ؟
جی، تو بیماری پر عیادت کرنے کا بہت بڑا ایک صلہ، ایک اجر بھی ہے۔ ایک تو اس جو عیادت کرنے جاتا ہے اس کے اپنے گناہ بہت زیادہ جھڑتے ہیں، اور پھر جو بیمار ہے اس کو اللہ نہ کرے کہ وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ وہ بہت زیادہ جان لیوا ہو، لیکن جب عیادت کرنے جائے گا تو بہت سی آپس میں آخر کار جو ایک کچھ نہ کچھ اگر کوئی غلط فہمیاں باقی ہوتی ہیں، یا اگر آپ محبت کا بھی اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے اس کے عزیز دوست ہیں، تو وہ آپ کو بہت اچھے، اگر اس کا تاثر یہ بھی ہوگا کہ شاید یہ میرا کوئی اچھا دوست نہیں تھا، یا فلاں موقع پہ یہ میرے کام نہیں آیا، لیکن بیمار بندے کے اگر آپ جائیں گے عیادت کرنے کے لیے تو اس کے دل میں بھی اگر کچھ نہ کچھ ہوگا تو وہ آپ کے لیے صاف ہو جائے گا، تو یہ ہمارے لیے فرض بھی ہے۔ اب خیر، اب اس کے لیے ہم نے لوازمات، ہم نے نیکیاں کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ ایک آرٹیفیشل یا اس میں بہت زیادہ لوازمات ڈال دیے ہیں کہ گلدستہ ہو کہ نہ ہو، فروٹ کتنے کا ہو، اور اب تو بیماروں کے لیے یہ بھی ہمارے ہاں بعض روایات بھی ہیں کہ ان کو کچھ پیسے بھی دینے چاہیے، تو یہ کتنے ہوں، وہ آئے تھے تو انہوں نے، یہ تو پھر یہ بہت زیادہ ہم نے اپنے آپ کو قید یا ایک قسم کا جکڑ لیا ہے، اس قسم کی نیکی حاصل ہم نہیں کر پاتے۔ کہ فرض کیا کسی نے اگر نیاز دلانا ہے تو وہ کہے گا کہ اب تو اتنی دیگیں پکیں گی تو تب، یا اتنی اہتمام کروں گا تو جو آنے والے ہیں وہ شاید راضی ہوں گے، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہم کو ان تمام پابندیاں جو آرٹیفیشل پابندیاں ہیں اس سے نکلنا ہے۔ جو آپ کی استطاعت ہے، اچھی بات ہے، اگر آپ کسی کے لیے پھول لے کے جاتے ہیں، اگر آپ کسی کی مالی مدد کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ جبر یا ایک لازمی حصہ قرار نہ دے لیں۔ اگر آپ کو بندہ کوئی آپ جس کی عیادت کرنے جا رہے ہیں، اگر اس کو یہ انتظار ہے، جیسے ہم ایک بچے کی فرض کیا 1 سال میں 5 بار سالگرہیں کرتے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ بچے سے محبت نہیں، جو تحفے تحائف آتے ہیں اس حوالے سے لوگوں کو یا پیرنٹس کو شاید انٹرسٹ ہوتا ہے، تو یہ چکر اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ کہ اگر آپ کے اصل میں صحیح رابطے ہیں، آپس میں بھائی چارہ موجود ہے، تو نہ بیمار کو آپ کے پھولوں کی ضرورت ہے، اور نہ جو آپ جانے والے ہیں آپ کے خلوص سے ہٹ کے یا بڑی اس سے کوئی چیز ہوگی۔ آپ کے محبت کے چند الفاظ جو ہیں اس بیمار کو ہو سکتا ہے حوصلہ دیں، جلا دیں، وہ ٹھیک ہو جائے، تو ٹھیک ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ یہ پابندی لگ جائے گی اس پہ، پھول نہ لے کے جائیں، مٹھائی یا فروٹ نہ لے کے جائیں، جس کی استطاعت ہے وہ جائے، لیکن ایک یہ نہ کہ یہ اب بالکل فرض قرار دے دیا جائے کہ یہ الٹیمیٹ آئٹم ہے اس میں، کہ آپ نے جس کی عیادت کرنے جانا ہے، بوکے ہو، فروٹ ہو، مٹھائیاں ہوں، لوازمات ہوں، تحفے تحائف ہوں، پیسے ہوں، تو کون بیمار بندہ وہ بیچارہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی میں تو خود، بلکہ وہ بیمار ہو جائے گا، اتنی لمبی لسٹ دیکھے گا۔ تو یہ تمام چھوٹے چھوٹے جو ہم اعمال بجا لا کے بہت بڑی نیکیاں کر سکتے ہیں۔ سلام کرنے سے ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، کسی عیادت کو کسی کی چلے جائیں گے، ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس پر ہمیں ضرور سوچنا ہوگا۔ تو یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حق ہیں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہم ماننے والے ہیں، اور پھر اگر انہی کی نہیں مانیں گے تو پھر ظاہر ہے ہماری وہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تیسرا پوائنٹ جو مولا نے ہمیں دیا ہے وہ پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے، یعنی غیبت جو ہے یہ ایک ایسا کام ہے، یہ ہابی بن چکا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ٹائم نہیں گزرتا۔ تو ایک مسلمان، اگر آپ کے اس مسلمان بھائی یا دوست میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی ہے بھی، تو پھر اس کا ذکر کر کے، آپ اس کی تشہیر کر کے، آپ اس کو اجاگر کر کے ہم کیا حاصل کر پائیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں پہ اتنا پردہ ڈالا ہوا ہے، تو آپ کسی دوست کے عیب اگر چھپائی رکھیں گے تو خیر ہے، آپ کا ٹائم گزر جائے گا، آپ کو اس کا اجر ہی ملے گا۔ اب تو برائی تو غیبت تو یہی ہوگی کہ اس میں وہ عیب ہے وہ بیان کر دیا، اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اب تو یہ الٹ ہو گیا، ہم بہتان لگانے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ وہ عیب بھی نہیں ہے، وہ برائی بھی ہے، ہمارے کسی مسلمان بہن بھائی میں نہیں ہے، لیکن ہم اس پہ بہتان ڈال دیتے ہیں کہ نہیں، اس میں یہ بھی برائی ہے۔ اپنی طرف سے ہی اگر کوئی ایک نقص ہے ٹھیک ہے، لیکن 100 نقص ہم اپنی طرف سے ڈال کے اس کی ایک ایسی تصویر پورٹری کریں گے کسی کے سامنے کہ وہ لگے گا کہ یہ کوئی انسان یا مسلمان نہیں، کوئی عجیب قسم کی خلقت ہے، یا اس سے کوئی انسانیت کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو ہم اگر مسلمان آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے تو کسی کی بھلے کی، کسی کی اچھی کوئی بات یاد کر کے اس کو آگے تھوڑا پہنچا دیں، کیونکہ یہ بھی ایک فرمان ہے معصوم کا کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے تو اس کی تشہیر کریں،
اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی تو آپ تشہیر نہ کریں. یہ بھی ایک حکم ہے کہ ہم نے اگر فلاں کام کسی کا کر دیا ہے تو آپ نہ اخبار بن جائیں یا آپ بالکل میڈیا چینل نہ بن جائیں کہ میں نے فلاں بندے کو 1000 پاؤنڈ دے دیے تھے یا اس کی فلاں مشکل میں میں نے اسے تھانے میں سے نکال کے لایا تھا یا کوئی بھی اس کا دنیاوی کام کیا ہے تو آپ جگہ جگہ یہ نہ نشیر کرتے رہیں. اس سے آپ کی نیکیاں کم ہی ہوں گی, بڑھیں گی نہیں. لیکن جس نے کسی کی مدد کی ہے تو اس کا ضرور فرض بنتا ہے کہ جس کی مدد کی گئی ہو اس کی وہ ضرور تشہیر کرے کہ فلاں دوست نے میرا یہ کام کیا, فلاں بھائی جو میرے ہیں وہ مجھے اس مشکل میں کام آئے تھے. تو یہ ضرور ہے کہ جو آپ کا احسان مند ہے اس کا آپ ضرور ذکر کریں, لیکن جس کے اوپر آپ احسان کر رہے ہیں آپ یہ خود نہ کریں. میاں کیا کہتے ہیں کہ وہ میاں مٹھو بولنے والی بات ہوتی ہے, وہ نہ کریں. تو یہ اعلیٰ چکر نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہی ہے کہ آپ اگر نیکی کرتے ہیں تو اس کو اینڈ تک لے کے چلنے کے لیے یہی ہمارا حکم ہے کہ ہم اس کی تشہیر نہ کریں. تو پیٹھ پیچھے برائی ایک اب ایسا کام ہے کہ ہم اس کو اب گناہ ہی نہیں سمجھتے, تو اس کو بہت بڑا گناہ سمجھ کے ہم اس کو نہ کریں تو تب ہم اپنے اعمال بچا سکتے ہیں. پچھلے دنوں ہم صبح ہدایت میں بھی بات کر رہے تھے کہ ایک جیسے فرمان ہے مولا کا کہ اگر ایک جو عزاداری میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی جو بندہ روتا ہے, اس کے آنکھ تھوڑی سی بھی گیلی ہوتی ہے تو اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے معصوم کی طرف سے. تو جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو ان لوگوں سے بہت زیادہ آگے ہیں کہ ہم تو مچھر کا پر کیا, ہم تو کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں, اتنا روتے ہیں ہم تو بہت پہنچے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر اب وہی بات ہوتی کہ نیکیاں ایک جگہ ہم نے کما لی, ہم نے گریہ کر لیا, ہم رو کے ہم نے بہت کچھ کما لیا, لیکن اگلا سٹیپ جیسے مجلس سے باہر نکلے ہیں, مسجد سے باہر نکلے ہیں, ٹی وی بند کیا ہے, تو پھر جب پریکٹیکل لائف میں آئے ہیں ہم نے غیبت بھی شروع کر دی ہے, ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دی ہے. کوئی بیمار ہے صدیوں کا, ماں باپ ایون بیمار ہیں, ان کا ہم نے حال نہیں پوچھا. تو وہ جو ذخیرہ تھا ہمارے پاس اتنا بڑا جو ہم نے کمایا عزاداری سے یا کسی بھی اہتمام کے ساتھ, تو یہاں پر آ کے وہ بالکل ختم ہونے کا ایک خطرہ ہوتا ہے. تو مقصد یہی ہے فرامین کا, وہ جو مچھر ایک بہت ہی منیمم سی مقدار مولا نے بتائی کہ اتنا سا بھی اگر کسی نے بچا کے آگے گزر گیا, یعنی جو زندگی ہے ہماری بہت بڑی ہے یا جو بھی ایک سفر ہے, ایک جگہ سے آپ نے کچھ حاصل کیا ہے تو اس کو لے کے اپنی آخری سانس تک چلیں. اب ہم جیسے ان ایام فاطمیہ میں ان لوگوں کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے نا کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی, وہ بیٹھے, وہ سارا کچھ اہتمام ہوا, لیکن بدنصیبی ان کی کہ وہ آخری سانس تک اس کو کنٹینیو نہیں رکھ پائے, اسی نیکی کو یا اسی صحبت کو, یا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس در پہ کھڑے ہو کے خود ادب کرتے تھے یا خود دستک دے کے اندر تشریف لے جاتے تھے, فرشتے دستک دیتے تھے, تو اگر وہ بھی دیکھا دیکھی کچھ اسی قسم کا اہتمام کرتے تو شاید ان کی بھی آخرت سنور جاتی. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ان سے ناراض نہ ہوتی, اور اگر وہ ناراض نہ ہوتی تو ہم کیوں ناراض, یا ہم کیوں, ایسا کوئی خواہ کی دشمنی تو ہے نہیں. سیدھا فارمولہ ہے مومنین کا, جیسے علماء کرام بتاتے ہیں کہ جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں, وہ چاہے جتنے بھی بڑے عہدے کے مالک ہوں یا جتنی بھی ان کی تاریخ میں بڑا رتبہ ہو, اور جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, ان کے حقدار ہیں, وہ چاہے دنیا اور کوئی بھی نہ مانے, ہم ان کی ضرور جو پیروں کی خاک ہے ان کو بھی ہم سلام کرتے ہیں, ان کو بھی چومتے ہیں. تو ایک ایزی اور ایک بالکل سمپل سا فارمولہ ہے, تو یہی ہونا چاہیے. اچھا, یہ پیٹھ پیچھے برائی سے آگے نکلا ہے کہ ہم نے نیکیاں جو ہے وہ کنٹینیو رکھنی ہے, کہ ہم نے آخری سانس تک وہ جو ہم کما رہے ہیں اس وقت ان ایام میں, اس کو کس طرح سے جب دہلیز سے نکلیں گے مسجد سے, اگر دوسرے مسلمان ہم سے خوش ہوں گے, گھر والے, ہم گھر میں پہنچے ہیں, گھر والے ہم سے خوش ہوں گے, تو ہم اس کا مطلب ہے وہ اپنے ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں موجود ہیں. اور اگر ہم نے کسی پہ بہتان لگا دیا, وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو نیکیاں ہمیں ملی تھی اس مجلس سے, وہ شاید اس پہ بالکل زیرو کا, وہ جیسے ایگزامینر لگا دیتا ہے کہ بالکل ہم بچپن کہتے ہیں کانٹا مار دیتا ہے, تو وہ کانٹا لگ جائے گا, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آخرت میں جانے سے پہلے ہم نے ان کو سیکیور رکھنا ہے, اور سیکیور اسی انداز میں رکھنا ہے جب یہ اعمال ہم بجا لائیں گے. تو یہ سلسلہ ضرور ہم اپنی زندگیوں میں لاگو رکھیں تو ہماری آخرت بھی سمجھ سکتی ہے اور اس دنیا میں بھی ہماری کچھ بہتری ہو سکتی ہے. جی, اور ایک اور جو پوائنٹ تھا مولا کے فرمان کے مطابق, وہ یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کی دعوت کو قبول کرے. تو یہاں بھی ہم خاص طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو دوست ہے,
اول تو اس سے دوستی ہم اس وقت کرتے ہیں جو ہمارے وہ معیار کے مطابق کہ جو میری تنخواہ ہے، میرا رتبہ ہے، اسی سٹینڈرڈ کا، اسی سٹیٹس کا اب ہم شکار ہو چکے ہیں۔ تو کسی غریب کے ہاں تو ہم جانا درکنار، کسی کی شادی ہے، غمی ہے، وہاں تک جانا، کیونکہ ہمیں کوئی ان سے سروکار نہیں ہوتی، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، تو ہم ان سے ناطے توڑ لیتے ہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں، کالر آ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، محترم مظفر نقوی صاحب۔ فاروق صاحب، سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں آپ کو اور سب مومنین و مومنات کو سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور بیوی کے حضور چند اشعار ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، درود پڑھیں۔ جی بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج۔ ہم کس طرح بیان کریں شان فاطمہ، خود ذات کبریا ہے ثنا خوان فاطمہ، حوران خلد نے بھی کیا ہے یہ اعتراف، جنت ہے ایک عکس گلستان فاطمہ، پائی یہیں سے بوزرا سلمان آ گئی، کتنا عظیم وقار دبستان فاطمہ، قرآن کے حروف مقدس کی شکل میں ہوتی ہے گفتگو کنیزان فاطمہ، بیٹوں کو پال پوس کے نظر خدا کیا، بیٹوں کو پال پوس کے نظر خدا کیا، ہے دین حق پہ آج بھی احسان فاطمہ، بات ہوا خطاب پہ زینب سے پاش پاش، دیکھی ہے شام و کوفہ میں یوں شان فاطمہ، ہم کس طرح بیان کریں شان فاطمہ، قرآن کی دلیل ہے ایمان فاطمہ۔ بہت شکریہ جناب۔ جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ۔ بہت شکریہ محترم مظفر نقوی صاحب، ناروے سے ہدیہ عقیدت آپ نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ تو جی ایک اور کالر آ رہے ہیں، ان سے پہلے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی یو ایس اے سے۔ جی تو کس طرح شامل ہوں گی؟ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم نے جی بات جاری رکھیں۔ ہم نے حضرت امام مہدی کے نام کا اکاؤنٹ کھلوانا ہے، بچوں کے نام کا اکاؤنٹ کھلوانا ہے، تو کیسے کھلواتے ہیں؟ اکاؤنٹ کھلوانا ہے آپ نے ہدایت ٹی وی کے ڈونیشن کے لیے؟ جی تو آپ ان کے نام کے پیسے دے سکتے ہیں، اگر کچھ دیر اگر آپ ہولڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنا نمبر لکھوا دیں، ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے خود ہی، یا آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے پے پال کے ذریعے ڈونیشن دے سکتی ہیں، اور اس میں محبان مہدی سلام علیہ جو ہے وہ کیمپین بھی ہے، تو اس میں بھی آپ جمع کرا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے بہن؟ ایک منٹ ذرا ریپیٹ کریں گے ایڈریس، ود ایڈریس لکھو۔ آپ www.hidayat.tv پہ جائیں،
اور اس پہ آپ ہمارے ڈونیشنز کے جو بھی اماؤنٹس ہیں مختلف کیمپینز کا بھی ہے، یا ون آف ڈونیشن اگر آپ دینا چاہتی ہیں ہر مہینے ان بچوں کے نام کا کچھ دینا چاہتی ہے تو مختلف آپشنز ہیں، اس میں آپ جا کے دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے بہن؟ یا اگر مزید رہنمائی چاہیے ہو تو میں آپ کو ایک اور نمبر بتاؤں گا، اس پہ آپ کال کر لیں. بہت شکریہ. یو ایس اے سے ہماری بہن تھی، اور مزید رہنمائی کے لیے وہی ڈونیشن ہاٹ لائن جو ہمارا نمبر ہے، سارے ڈیجٹ وہی ہیں، اعداد شروع کے وہی ہیں، آخری 2 ڈیجٹ آپ نے 51 کے یہاں پر اسکرین پر 51 لکھا ہے، اس کو ہٹا کے 48 ملانا ہے، باقی نمبر وہی ہے. تو آپ ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن سے رہنمائی حاصل کر پائیں گی. تو امریکہ کینیڈا میں ابھی شام کا وقت ہے، تو وہ جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے ہمارا بھائی جو ہے وہ رات تک ہوتے ہیں، تو آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. آپ ڈونیشن ہاٹ لائن کی یا کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے یہ معاملہ، یہ جو سلسلہ ہے اس کو ضرور کنٹینیو رکھے، کیونکہ دنیا بھر سے ہمیں 5000 لوگوں کی تلاش ہے جو صرف $14 دیں، اور یا اس کے علاوہ جو بڑی کیمپینس ہیں 110 پاؤنڈز بھی ہیں. جی میری ترستی نگاہوں کو چین مل جائے. میری ترستی نگاہوں کو چین مل جائے. مدینہ پاک کے دیوار و در کی بات کرو. مدینہ پاک کے دیوار و در کی بات کرو. علی کے گھر کی محمد کے در کی بات کرو. نبی کے نور کو دیکھے گا ابو لہب کیسے. نبی کے نور کو دیکھے گا ابو لہب کیسے. سبحان اللہ. کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو. کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو. علی کے گھر کی محمد کے در کی بات کرو. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نام نہیں جان سکا لیکن بہت ہی اچھا انداز، بہت اچھے آپ نے منقبت پیش کی ہے. اگر آپ ہم سے دوبارہ رابطہ کریں، اپنا نمبر بھی چھوڑ دیں تو بہت ہی اچھے انداز میں
हम आपसे मज़ीद कुछ सुनना चाहेंगे। तो लीजिए नाज़रीन, प्रोग्राम अपने आखिरी लम्हात की तरफ जा रहा है और जो फरमान था वही बात कि इस प्रोग्राम में कोई आलिम साहब तो हमारे साथ नहीं होते, लेकिन उन बातों को हम दोहराते ज़रूर हैं कि जो उलमा कराम से हमें मिली हैं, आइमा मासूमीन के अक़वाल हमें मिलते हैं। तो फिर फ़र्क तभी पड़ेगा, तब्दीली तभी आएगी जब हम जैसे और आप जैसे जो आम लोग हैं वो अपने आप को तब्दील करें। जो उलमा कराम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, जो हमने शायद लोगों को मुख्तस कर रखा है या बांट रखा है खानों में कि कुछ घर के कुछ लोग जो हैं वो इबादत करेंगे, वो मजालस में जाएंगे, कुछ लोग जो है वो बिल्कुल ही उनको कोई सरोकार नहीं होती। ठीक है, अम्मी अब्बू जो है वो नमाज में पढ़ते हैं या बड़े भाई जो है वो चले इस तरफ रागिब हैं। तो हर किसी को अपना अपना हिसाब देना है। जो भी अपने आप को मुसलमान कहता है, मोमिन कहता है, तो उसको ये तमाम अमाल बजा लाने हैं, अपनी अपनी तैयारी करनी है, तो उसकी आखिरत बेहतर हो सकती है। तो यही है कि जो क्वालिटीज़ हैं, जो हक़ मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे मुसलमान के लिए करार दिए हैं, वो यही है कि जब मिले तो सलाम करे, बीमारी पर आयादत करे, पीठ पीछे बुराई ना करे, छींक आए, हालांकि छोटा सा एक होता है कि छींक आए तो यर्हमुकुल्लाह भी दूसरे के लिए कहे और उसकी दावत कबूल करे। स्टेटस की बात होगी। और आखिरी पॉइंट है कि जब मर जाए तो जनाजा भी पढ़े। ये नहीं है कि चलें दुनिया में तो उससे बहुत से काम निकलवा लिए, हो गया सो हो गया, अब इसने मुझे कौन सा देखना है। तो असल जो एक हक़ है दूसरे मुसलमान के ऊपर यही है कि जब वो इस दुनिया से चला जाए तो उसकी वो जो आखिरी दुआ है उसमें भी ज़रूर शामिल हो, यानी जनाजा भी पढ़े। तो ये 6 ऐसे पॉइंट थे जिनको हम अपना के अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं और खुशनूदी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, खुशनूदी अहले बैत अलैहिस्सलाम हम हासिल कर सकते हैं। और ये हस्तियाँ अगर खुश हो गई, राज़ी हो गई हमसे, तो अल्लाह ताला हमसे इंशाअल्लाह राज़ी है। मकसद यही है कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम को राज़ी करें। और इन दिनों जो अयाम थे, बहुत भरपूर अंदाज में आपने इन प्रोग्राम से भी इस्तिफ़ादा किया, मजालिस में भी आप गए, तो कोशिश यही है कि हम इन तमाम नेकियों को कंटिन्यू रखें। वक्ती तौर पे जो हमें थोड़ा सा अपने आप में हम तब्दीली लाते हैं, ये मौसमी या वक्ती तब्दीली नहीं होनी चाहिए। इसको हम दीगर अयाम में, दीगर ज़िंदगी के दिनों में, दीगर अमूर में भी अपने आप को मुसलमान और खरा और सच्चा मोमिन बना के दिखाएं। तो ये असल बात है। बहुत शुक्रिया आप सबका। कंट्रोल रूम में जो भाई आप तक नशियत पहुँचा रहे थे उन्हें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। एक शेर हमारी बहन का हुक्म था, इंशाअल्लाह मुकम्मल हम फिर किसी प्रोग्राम में पढ़ेंगे। मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ पढ़ते हुए प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ।